बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, गैलप सर्वे के नताइज मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हंगामी राब्ता कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को इस मरतबा एक बराह रास्त पैगाम पहुंचा दिया गया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले इस्लामाबाद के हलकों के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है कि गैलप सर्वे, क्या कभी इससे पहले आपने सुना कि उसके नताइज इतनी लेट सामने आया करते हैं, या फिर इस तरह से मखसूस टीवी चैनल्स और अखबार छापा करते हैं? माजी में तो हमेशा से यह होता रहा कि सर्वे होता है, जारी किया जाता है मीडिया को, उसके नताइज तमाम तर मीडिया से वक्त के ऊपर शेयर कर लिए जाते हैं। एक ऐसा सर्वे जो हुआ तो जुलाई के अंदर, लेकिन उसके अदाद शुमार सितंबर के इख्तिताम पर साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के जाने और काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद क्यों सामने आए, इसके अंदर भी एक खबर है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी है और इसी माहौल के अंदर एक मखसूस टीवी चैनल, मखसूस ग्रुप के ऊपर मखसूस सहाफ़ी इंसार अब्बासी की जानिब से इस किस्म का सर्वे और फिर जो है वो 2 माह का इंतज़ार कराया जाना और फिर पता ये चलना कि ये सर्वे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से कराया गया है, ये कुछ सवालात उठा रहा है। इन सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि फैज़ाबाद धरना केस की समाअत कर रहे हैं। आज उनके कुछ अहम तरीन रिमार्क सामने आए। एहतसाब के साथ वो खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझ समेत सब का एहसाब होना चाहिए, और जिससे ये सवालात पैदा हुए कि क्या चीफ जस्टिस बंदयाल जाते जाते जिन नैब तरामीम के हवाले से फैसला देकर गए, केसेस दोबारा खुले, अब बुलाया जा रहा है, नवाज शरीफ को भी सामना करना पड़ेगा, आसिफ जरदारी को भी और दीगर साबिक वज़ीर आज़म को, तो क्या इन मामलात के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपना वजन जो है वो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल के उस फैसले के साथ डालेंगे, या फिर वो पीडीएम माफिया की जानिब खड़े होंगे? उनके इस रिमार्क्स के बाद ये सवालात ज़रूर पैदा हुए। उन्होंने कहा जनाब कि मुझ समेत सबका एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि जजों का एहतसाब होना चाहिए, इसका यह मतलब है कि वो स्टैंड लेंगे, जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए, इसका यह मतलब है कि वो कहेंगे, स्टैंड लेंगे कि वो तमाम सियासतदान के जिन्होंने अपने तमाम तर केसेस माफ़ करवा लिए थे पीडीएम की हुकूमत के अंदर, उन तमाम का एहतसाब होना चाहिए। ये एक बड़ा ही अहम तरीन जो है वो इस केस के अंदर बड़े ही अहम तरीन रिमार्क्स हैं और आगे चलकर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सामने आने वाले हैं। अब अगर जनाब हम तफसीलात में जाएं जो है वो फैज़ाबाद धरना केस के आज की समाअत के हवाले से, तो एक मौके पर काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि सब इतना डरे हुए क्यों हैं, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो फैज़ाबाद धरना केस है इसमें अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब की। और जजेस के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, और ये 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। मामला आगे चलेगा, लंबा चलेगा, और जो जो रिमार्क्स सामने आएंगे और उसी दौरान जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये कि अब पेमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। यानी इस मामले के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ सिर्फ और सिर्फ ये था कि 2017 के धरना केस का ये मामला था, और इसके साथ साथ इसके अंदर 2014 के धरनों का भी जिक्र कर दिया गया, और उस वक्त जो इमरान खान ने धरना दिया था इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ, उसको भी इन मामलात के साथ मिला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ ये मौक़िफ़ था। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर पर यह चाहती है, और आज उनके वकला की जानिब से कह भी दिया गया कि जनाब अगर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब होता है तो हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हो, और इसी तरह से साबिक DGISI जनरल फैज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई एहतसाब उनका होता है तो हो, वो तमाम तर इस मामले को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। और मौजूदा इस सूरत हाल के अंदर कि जब नवाज शरीफ एक बज़ाहिर
اپنا بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف نے، اس اصولی سٹینڈ نے نواز شریف کے اس بیانیے کو بھی زمین بوس کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت اسمبلی سے استور 1 کے ضمنی انتخاب سے جو کہ پہلے وہ جیت چکے تھے لیکن اس کے سرکاری نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے، اب بدلے ہوئے حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور جدوجہد جو وہاں پر ہوئی، اب جناب اس کے سرکاری نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں، اور جناب سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 1200 کے قریب ووٹوں سے جناب یہ نشست جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ اور اس رزلٹ کے سامنے آنے کے بعد صورتحال جاری ہے جناب اس سروے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان الیکشنز کی جانب جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوری کے مہینے کے اندر ہوں گے، سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی تیاریاں اس حوالے سے شروع کر دیں۔ آج عمران خان کے وکلاء کی ٹیم نے جو عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر پہلی ملاقات کی، اس ملاقات میں عمران خان نے انہیں یہ کہا کہ ہومیوپیتھک سیاست سے باہر آنا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا سے آغاز کرتے ہوئے خواتین اور نوجوان کارکنان جو ہیں وہ بھرپور انتخابی مہم شروع کریں۔ آج جناب کے پی کے علاقے کرک سے پہلے شام گئے جو ہے دن کے اندر اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی اپنے سیاسی رہنما کے از خود ایک بڑا جلسہ وہاں کی جو لوکل قیادت ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات اور کچھ ویڈیوز جو ہمارے تک پہنچی ہیں، اگر ہم نے دکھائی نہ بھی تو ان کے ساتھ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ اطلاعات آئیں کہ وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے، جو مقامی انتظامیہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کن کے کہنے کے اوپر یہ کارروائی کر رہی تھی۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کرک کے اندر ہونے والے اس جلسے کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور بعض مقامات کے اوپر کچھ اس قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ جن میں اپنے والد صاحب کی عمر کے جو بزرگ تھے جو اس جلسے کے اندر شرکت کے لیے جا رہے تھے، ان کو پولیس کی وردی کے اندر ملبوس نوجوان اہلکار باقاعدہ طور پر تھپڑ مار رہے ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ پٹھان جلسہ رکھے اور جلسہ نہ ہو، اور کرک کے تمام انصافیوں کو خراج تحسین۔ پھر ایک ویڈیو جس کے متعلق میں نے آپ کو کہا، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کہا کہ پولیس کی وردی میں ایک ملبوس جو ہے وہ بھیڑیا، وہ اپنی باپ کی عمر کے بارش شخص کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرک جلسہ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، جس دن پاس کھڑی بھیڑ بکریاں اس بھیڑیے کا ہاتھ روکنے کو آگے بڑھیں گی، اس دن یہ بھیڑیے انسان کی تذلیل بند کر دیں گے، ورنہ ایک کے بعد ایک بھیڑ ان بھیڑیوں کی بربریت کا شکار ہوتی رہے گی۔ عثمان سعید بصرہ صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا، اور یہ ویڈیو ہمیں آپ کو دکھانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے، کیونکہ جس قسم سے ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ تو جناب عوام نہ صرف کرک کے اندر نکلی بلکہ پورے ملک سے عوام کی بڑی تعداد کے اندر اس کے بعد بھی سڑکوں پر نکلنے کی اطلاعات ہیں، خاص طور پر اس انتخابی سروے کے دلچسپ جو ہے وہ اعداد و شمار سامنے آنے کے بعد، جو آگے چل کر مزید کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اسی دوران پھر جناب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھی ایک بڑک جو ہے وہ سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ کر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ عمران خان اٹک جیل میں بہادری کے ساتھ قید کاٹتے ہیں، وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جانے کی اور سہولیات دینے کی ضرورت نہیں، میں یہاں پر جو ہوں وہ اٹک جیل کے اندر خوش ہوں، اور جتنا عرصہ مجھے آپ رکھتے ہیں مزید بھی سہولیات واپس لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں مقابلہ کروں گا بڑی بہادری کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے زبردستی کی ایک ریلیف بظاہر انہیں دی جاتی ہے، انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے، لیکن آج جب ٹیم وہاں ان سے ملاقات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہاں پر جس حالت کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے وہ ناگفتہ بے ہے، اور بجائے یہ کہ انہیں بہتر کلاس دی جاتی، اس قسم کی کلاس نہیں ہے، تنگ سا کمرہ ہے، اور وہاں پر عمران خان واک بھی نہیں کر سکتے، اور انہیں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں چاہیے، مجھے یہاں پر جو ہے وہ صرف واک کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور وہاں انہوں نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے نام یہ پیغام بھیجا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں
اور انہوں نے کہا کہ وہ مقابلہ کریں گے ان تمام مافیاز کا، ہینڈلرز کا اور سہولتکاروں کا، اور پاکستانی عوام کے نام اپنے پیغام میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ آپ بھی ڈٹ کر ان مافیا کا، ہینڈلر کا اور سہولتکاروں کا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد پھر کرک جلسے کے اندر جو ایک ماحول پیدا ہوا، جتنی بڑی تعداد میں چھوٹے سے شہر کے اندر لوگوں نے وہاں پر شرکت کی، جس قسم کی نعرے بازی پرجوش انداز میں وہاں پر عمران خان کے حق میں کی گئی، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جناب بلا شبہ یہ جو اس سروے کے اعداد و شمار ہیں یہ مکمل طور پر درست ہیں۔ اب اس سروے کے اندر ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ یہ کہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی تمام تقریباً 14-15 کے قریب سیاسی جماعتیں ہیں، اور ایک طرف ہے جناب اکیلا عمران خان، اور ان تمام کی مقبولیت اگر ملا بھی لی جائے تو پھر بھی وہ نصف بھی نہیں بنتے عمران خان کا۔ یہ بڑے ہی دلچسپ اعداد و شمار ہیں، اور جناب میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پر اس سے پہلے بتایا تھا، دوبارہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ فیکٹ اینڈ فگر۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا آغاز ہوا خیبر پختونخوا سے، وہاں کے عوام نے عمران خان کی بات پر لبیک کہا، پہلی دفعہ حکومت بنائی، پھر دوبارہ بنائی، پھر اسلام آباد کے اندر کے پی کی وجہ سے ہی بنائی، پھر پنجاب کے اندر آئے، اور پھر میں نے کہا تھا کہ آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور اسٹیبلشمنٹ اتنے بے چین کیوں ہیں، نواز شریف کے علاوہ بھی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف اور نواز شریف کا مقابلہ ہے، تو زرداری صاحب کیوں بے چین ہیں؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب کیونکہ اس سے پہلے 2018 کے اندر جو سونامی کی لہریں تھیں وہ کراچی کے ساحلوں سے ٹکرائی تھیں، حیدرآباد تک بھی کچھ لہریں گئی تھیں، سندھ کے شہری علاقوں تک گئی تھیں، بلکہ جہاں سے خورشید شاہ جیتے تھے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر رہی تھی، اور پھر لوکل باڈیز میں جس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا وہ بڑا ہی حیران کن تھا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اب یہ جو سونامی ہے اندرون سندھ، دیہی سندھ کی جانب بڑھے گا، اور وہی ہوا۔ اس سروے کے اندر یہ بتایا گیا کہ اب 1% زیادہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف مقبول پیپلز پارٹی سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سندھ کے 36% عوام ووٹ دینا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو 35۔ اسی طرح سے اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی جناب بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب جو بلوچستان ہے وہاں سے جناب جیتیں گی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ، لیکن سروے کچھ اور بتا رہا ہے۔ بلکہ پہلے اگر 2018 کا ذکر کیا جائے تو بڑا الزام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر لگایا جاتا کہ جناب دھاندلی کے ذریعے ان کو جتوایا گیا، لیکن سروے یہ بتا رہا ہے کہ جناب 2018 کے الیکشن کے متعلق 44% عوام یہ کہہ رہے ہیں سروے کے اندر کہ ہاں ہم نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، جبکہ 23% نے کہا کہ انہوں نے نون لیگ اور 16% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ اور یہ بڑے ہی زبردست اعداد و شمار ہیں، ہم تو ان کے اوپر پہلے ہی یقین رکھتے تھے، لیکن اس سروے نے کئی لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ کھول کے رکھ دی ہیں۔ اچھا، اب اگر بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سندھ کی صورتحال رکھی، پنجاب کا اور کے پی کے کا پہلے ذکر ہو چکا کہ وہاں تو کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، مطلب اگر پنجاب کا ذکر کریں تو کہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 58% کے قریب ہے، اور کہاں پر جناب اگر بات کر لی جائے ان کی نون لیگ کی تو وہ ان کے نصف کے آس پاس جو ہے وہ 28% کے قریب جو لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ سندھ میں نے بتایا 36 پی ٹی آئی، 35 پیپلز پارٹی، کے پی 69% پی ٹی آئی اور 12% نون لیگ۔ اور پھر اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی جو اعداد و شمار ہیں وہ اس لحاظ سے دلچسپ ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے آگے ہے دیگر تمام تر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں۔ اور جناب بلوچستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جناب قوم پرست جماعتوں کا ووٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی عمران خان اس وقت جو ہے وہ سب سیاسی جماعتوں سے آگے۔ اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر جو خود ساختہ ترجمان ہیں انصار عباسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی اس خبر کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جناب، کیونکہ اب تمام تر ٹی وی چینلز وہی ایک نقطے کو لے کے کہ جناب فوج کی مقبولیت 88% ہے، اور بھائی فوج سے لوگوں سے سوال کیا گیا کہ دیگر اداروں کے حوالے سے کہ فوج ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، پولیس ہے، الیکشن کمیشن ہے، ان کے مقابلے میں تو 88% نے کہا جی فوج اپنا ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اب ان کا سیاستدانوں کے ساتھ آپ کیسے کمپیرزن کر سکتے ہیں جو اس طرح سے انصار عباسی صاحب ان چیزوں کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو جناب پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ رات گئے ایک بار پھر اس حوالے سے کوششیں کی گئیں، اڈیالہ جیل کے اندر لانے کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان راولپنڈی میں ہوں گے، یہاں قریب ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ان کے دوست جو ہیں چودھری نثار
ان کے سابقہ دوست ان کے اسکول کالج کے زمانے میں، ان کے متعلق بھی اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل کے اندر جا کر ان سے ملاقات کریں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جناب چودھری نثار سے بھی کچھ روابط قائم کیے گئے ہیں عمران خان تک پیغام رسانی کے لیے، اور مقصد ان تمام کا صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کو منایا جائے۔ پتہ چل گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بلا شبہ ان تمام تر سختیوں کے باوجود جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوئیں، عمران خان کی مقبولیت نہ صرف برقرار ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے، اور اس لیے اب عمران خان کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ تناظر کہ جس تناظر میں عمران خان سے رابطے استوار کیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔